बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि वफाकी बजट पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ अहम वाक़यात जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। सबसे जो अहम तरीन वाक़या है वो आज कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, और इस एलामिये में बहुत ही अहम जो ऐलानात हैं वो किए गए हैं। और जो इस एलामिये पे एक नज़र दौड़ाएँ तो ये पता चलता है कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं और इसके जो मास्टर माइंड्स हैं, अब उनके गिर्द घेरा तंग होने वाला है। और जो एलामिया है उसमें यह कहा गया है कि फ़ौजी तनसीबात और जनाह हाउस पे हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। नाकाबिल तरदीद शवाहिद को झुटलाया और ना ही जा सकता है। तमाम कार्रवाइयाँ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएंगी। बगाड़ पैदा करने और फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। वक्त आ गया है कि मनसूबा साज़ों और मास्टर माइंड्स के ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त को मजबूत किया जाए। तो ये जो एलामिया है ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस लोग हैं और मास्टर माइंड्स हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई शुरू होने वाली है। दूसरा जो एक अहम वाक़या है वो ये है कि हुकूमत ने कल ये किया है, और हुकूमत ये कहती है जनाब कि रात 8 बजे हम पाकिस्तान भर की मार्केटें बंद कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे। ये ऐलान आपको याद होगा कि इससे पहले भी पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत ने भी किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये अमल दरामद इस दफ़ा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, काबीना के अहम रुकन हैं। और इसके साथ हमने आज दावत दी है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं काशिफ अनवर साहब, और तारिक यूसुफ साहब जो कि सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। और हम इसमें कोशिश करेंगे कि कुछ जो इस्लामाबाद के ताजर रहनुमा हैं उनके भी व्यूज़ को हम शामिल कर सकें। मुसद्दिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हम जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और दुकानें बंद करने का जो मामला, उस पर बाद में बात कर लेते हैं। पहले ज़रा ये बता दें कि ये जो एलामिया सामने आया है, ISPR ने जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया, तो आपको ये लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में जो इस एलामिये में जो ऐलान किया गया है कि फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई शुरू हो रही है, तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में इजाफा होगा या कुछ और होगा? देखिए, बात बहुत सिंपल है। आज एक ग्रुप निकलता है जिसके हाथ में लाठियाँ हैं या कैरोसिन के डब्बे हैं या जो भी है, और वो जाता है और पाकिस्तान में उस जगह पे जहाँ पे फ़ौज का कला है उस कले को तोड़ता है, उसके अंदर दाखिल होता है, आतिश ज़दगी करता है, असला खाना में दाखिल होता है, फ़ौज का असला उठा के निकलने की कोशिश करता है, जिस पे फ़ौज कार्रवाई करके असला अपना वापस ले। तो अब ऐसा लगता है कि इनफ इज़ इनफ। देखिए, आप मुझे ये बताइए, अभी मैंने बाकी एग्जांपल्स नहीं दी इस वजह से कि आप रोज़ उसका जिक्र करते हैं, चाहे वो मुजस्मे हों उन लोगों के जिन्होंने शहादतें दी, या कोर कमांडर का घर हो, या ऑपोजिशन यानी हमारी पार्टी का हेड ऑफिस हो। सवाल ये पैदा होता है कि कल जिस तरह के हमारे हालात हैं, अगर AK-47 उठा के कुछ लोग इसी तरह 5, 7, 8 हज़ार सड़कों के ऊपर आ जाएं, तो आपकी जान, आपके माल, आपके घर, अगर फ़ौज महफूज नहीं है, अगर उसकी तनसीबात महफूज नहीं है, तो आपका मेरा घर महफूज है। तो वो कौन सी रियासत है, वो कौन सी रियासत है जो अपने कोर कमांडर का घर ना बचा सके, जो अपने कले ना बचा सके? वो आपकी और मेरी जान और माल की क्या हिफाजत करेगा? तो रिट ऑफ द स्टेट कहीं तो रुकेगी ना। या फिर ये कि आप एक जंगल लॉ कर दें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ज़्यादा बंदूकें हैं, जिसके पास ज़्यादा कैरोसिन के डब्बे हैं, जो ज़्यादा मकानों को आग लगा सकता है, वो रियासत ले उड़े। एक राय ये है ना कि आपके पास एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, उनमें मुकदमा चलाएं। देखिए, हमने तो बड़ी क्लियरली पहले आपको कहा है कि कानून के अंदर तो बड़ी वजाहत है कि कौन से क्राइम्स हैं जो एक अदालत में चलेंगे, कौन से क्राइम्स हैं जो दूसरी अदालत में चलेंगे। ये तो कोई इन्वेंट नहीं कर रहा। तो इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई चीज़, कोई कानून और आइन से मावरा चीज़ नहीं की जाएगी। ठीक है। अगर
قانون کہتا ہے کہ اس طرح کے کرائمز کو ڈیل اس عدالت میں اس قانون کے تحت کیا جائے گا اور اس طرح کے جو کرائمز ہیں ان کو اس عدالت میں ڈیل کیا جائے گا، تو یا تو بیٹھ کے آئین اور قانون بدل دیں اور کہیں کہ نہیں اس طرح کی عدالتیں تو آج سے ہم ختم کرتے ہیں۔ اچھا، ایک کوئی نئی عدالت نہیں ہے، کوئی نیا قانون نہیں ہے، کوئی نئی آؤٹ ریچ یا اوور ریچ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بھی انفارمیشن سامنے آئی ہے میڈیا کے ذریعے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں اور اس کے لیے سارا کام پاکستان سے کیا جا رہا ہے، تو اس جو کارروائی ہوگی اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کارروائی تو اب قوانین کے تحت جو جرائم ہیں وہ سامنے پیش ہوں گے، ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے بعد بات ہوگی، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر پاکستان IMF کا معاہدہ کرنے چلا ہے اور فون کالنگ وہ جو کیا ان کو بولتے ہیں آڈیو لیکس، آڈیو نہیں، وہ جن کو آپ پروٹیکشن کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا بھلا سا کہ مبینہ جو آڈیو کالز آپ کے سامنے آتی ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ IMF کا پروگرام ہو جائے تو بیٹا تم یہ کر دو، ایک فائنانس منسٹر کو کہا جا رہا ہے کہ تو یہ کر دے تاکہ ان کو نہ ملیں پیسے، تاکہ ملک بینکرپٹ ہو، دوسرے فائنانس منسٹروں کو کہا جا رہا ہے یار تو یہ کر دے، وہ کہتا ہے سر یہ نہ کریں، یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے، یہ مناسب نہیں، اور کہتے ہیں چھوڑ یار ملکی مفاد، ہم تجھے کہہ رہے ہیں، حکم ہے کہ تو یہ کر ڈال۔ اس کے علاوہ جو بین الاقوامی سطح پہ واویلا مچایا جا رہا ہے اور ایک پاکستانی سیاسی جماعت جو ہے اس کی جو تنظیمیں ہیں ذیلی، وہ پاکستان کو یہی جو بات کی گئی ہے کہ کبھی ارے یار کس نے ہیومن رائٹ آپ کو دیا کہ آپ لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں؟ ٹھیک ہے، یہ کون سا ہیومن رائٹ ہے؟ آپ کو یہ ہیومن رائٹ چاہیے کہ آپ جائیں اور جہاں مرضی آگ لگا دیں، جہاں مرضی کیروسین پھینک دیں، جس کے مرضی بچے کو مار دیں؟ وہ جو 70-80 پولیس افسر اس وقت پڑے ہوئے ہیں ہسپتالوں میں زخمی ہیں شدید، وہ کسی کے بچے نہیں ہیں، کوئی انسانی حقوق ان کے نہیں، پولیس کے تو کیونکہ ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں اب آگے چلیں ذرا۔ جی ضرور۔ اب ذرا بات کرتے ہیں جی کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ طارق یوسف صاحب سے۔ طارق یوسف صاحب، یہ تو ہم نے جو آج فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ اس پہ منسٹر صاحب سے بات کی ہے، لیکن جو حکومت نے اعلان کیا کہ 8 بجے رات کو دکانیں بند کی جائیں گی، تو اس معاملے پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عمل درآمد تو ہم یقیناً کریں گے، لیکن اس میں کچھ موڈیلٹیز کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ 8 بجے کا مقصد 8 بجے گرمیوں میں کچھ ہوتا ہے اور سردیوں میں کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں اس کو اس حساب سے جو ویدر کے حساب سے اور جو کلائمیٹ کے حساب سے چینج آتے ہیں اور جو آورز لوڈ کنزمپشن کے گرمیوں میں ہوتے ہیں اور سردیوں میں ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 2.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں بیٹھ کے یہ مشاورت کرنی چاہیے کہ کس ٹائم پر کس سیزن میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہم انرجی کنزرویشن کے خلاف بالکل نہیں ہیں، لیکن ہمارے اپنے جو موسمی صورتحال ہے، جو لوگوں کا لائف اسٹائل ہے، اور خاص طور پہ آج میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آج کل ویسے ہی تمام مارکیٹیں دباؤ کا شکار ہیں، عید کا سیزن سر پہ ہے، یہ ایک لوگوں کے لیے سال بھر کی روزی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو کم از کم عید تک تو ہمیں اس کو اس طرح رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں سیزنل ٹائمنگ جیسے ساری دنیا میں ہوتے ہیں، 8 بجے آج 8 بجے کے قریب مغرب ہو رہی ہے تو 4 مہینے کے بعد وہ عشاء کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں جو ہیں سن سیٹ کی جو ہیں دے ہیو ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن۔ ایک بائی کلاک اگر آپ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اگینسٹ دی اسپرٹ آف بزنس ہوگا۔ اوکے، اچھا، اس پہ میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ کاشف انور صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ 8 بجے آپ دکانیں بند کرنے کے فیصلے پہ عمل درآمد کر پائیں گے؟ دیکھیں، اسٹیٹ کا فیصلہ ہے اور ہمیں اسٹیٹ کی بات کو ماننا چاہیے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ گلاس آدھا خالی بھی ہے اور گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہے۔ بھرے ہوئے گلاس کی پازیٹیو امپیکٹس ہیں اور نیگیٹو گلاس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں۔ اسٹیٹ کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ضرور لینا چاہیے، اور جیسا کہ عید آ رہی ہے تو اس فیصلے کو عید کے بعد امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی بجٹ جو ابھی آ رہا ہے، لوگ ابھی یہ بھی نہیں سمجھ کہ بجٹ میں کیا آئے گا، تو کام اس طرح سے ہے نہیں، پریشان ہیں لوگ، لیکن اگر آپ اس فیصلے کو اس وقت امپلیمنٹ کریں گے تو ریزسٹنس آئے گی۔ یہ بہت ضروری ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ملک کے پاس اس طرح سے وسائل نہیں ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب کو اپنے تمام آنا چاہیے ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ ریکویسٹ کریں
کہ بھئی اس وقت ملک میں حالات نہیں ہیں, ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. کس وقت عوام نے ہیلپ نہیں کی؟ کیا عوام نے کووڈ میں بند نہیں کیا تھا؟ بالکل. آپ نے ریزسٹنس کی بات کی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے, اور اس حوالے سے جو اسلام آباد کی جو تاجر برادری ہے, جو اسلام آباد کے بزنس مین ہیں, وہ ذرا تھوڑا سا ان کا موقف ذرا سخت نظر آ رہا ہے, اور وہ میں مصدق ملک صاحب کو سنواتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا حکومت رات کو 8 بجے دکانیں اور مارکیٹیں بند کرانے کے فیصلے پہ عمل درآمد کروا سکے گی. ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں مصدق ملک صاحب آپ کو چاہتا ہوں کہ سنیں ذرا کہ تاجر اتحاد جو ہے اس کے صدر اسلام آباد میں ہیں اجمل ملک صاحب, اجمل بلوچ صاحب, اور کچھ دیگر اسلام آباد کی مارکیٹوں کے جو عہدیدار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. ہم نے تو اس کو مسترد کر دیا ہے. بھائی ہم نہیں مانتے, پہلے ہی کاروبار کوئی نہیں ہے, ہم پہلے 11 مہینوں سے تباہ ہے, تاجر تباہ ہو چکا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ آپ 8 بجے دکانیں بند کریں گے, مغرب ہو جاتی ہے 8 بجے تو لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں اس گرمی میں. تو دوسری بات کہ ہم سب سے مہنگی بجلی خریدتے ہیں. بھائی ہمیں تو آپ بجلی دیں جو مہنگی خریدتا ہے. یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمیں نامنظور ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہم سے ہوا وہ ہم کریں گے. اور حکومت کو ہم ایک واضح پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے جو بھی جس کے متعلق جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کم سے کم ان لوگوں کو آپ اعتماد میں لیا کریں, ان سے مذاکرات کیا کریں. 8 بجے دکانیں بند کرنے کا وہ والا کام یہ کر رہے ہیں, یا وہ والی امپلیمنٹیشن جس کو پہلے یہ کر کے یہ ناکام ہو چکے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ تو انرجی بچی, نہ ہمارے خزانے میں کوئی پیسہ آیا. جی ملک صاحب, یہ پہلے بھی اس طرح کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, تو اب آپ اس پہ کیسے عمل درآمد کروائیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھ سکتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں سے درخواست کریں, تو میں تو درخواست ہی وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ آپ کے سامنے درخواست لے کر آیا ہوں. درخواست یہ ہے جی کہ ہم 2.5 سے 3 بلین ڈالر کی انرجی امپورٹ کرتے ہیں ہر مہینے. یعنی ہمارا کبھی 24 ارب ڈالر, کبھی 26 ارب ڈالر, یہ ہمارا بل ہے ان تمام انرجی سورسز کا, تیل کا جو ہم استعمال کرتے ہیں, گیس جو ہم استعمال کرتے ہیں, جس کے ذریعے بجلی بنتی ہے, جس کے ذریعے موٹر گاڑیاں چلتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور ورلڈ کا جو اس وقت موجودہ سچویشن ہے اس میں ایکسپورٹس کے اندر کنسٹرکشن بھی آ رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سارے پاکستان کی جو صرف تیل کی اور انرجی کی امپورٹ ہے اتنی پاکستان کی ایکسپورٹ ہو, تو باقی ملک کیسے چلے گا؟ آپ یہ جو باقی سارا ملک چلانا چاہتے ہیں یہ ہوا میں معلق تو نہیں ہے. بھئی سیدھی سی بات ہے, آپ کے پاس ڈالر ہوں گے, آپ ڈالر دیں گے تو چیزیں لائیں گے. ڈالر کہاں سے آتے ہیں؟ ڈالر آتے ہیں پاکستان سے. ایکسپورٹ اگر آپ چیزیں کریں تو ان کے بدلے میں آپ کو ڈالر ملتے ہیں, جس سے آپ تیل خریدتے ہیں, گیس خریدتے ہیں, اپنی اجناس خریدتے ہیں, یہ کھانے پینے کا تیل جو ہے وہ خریدتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی وقت خود کفیل زندگی میں ہونا ہے, کوئی فیصلہ تو کرنا ہوگا نا کہ وہ قرض کی پیتے تھے, میں یہ کب تک چلے گا کہ قرض لے کے چلا لیتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے, اور پہلی بات تو یہ کہ آپ کے جو وسائل ہیں اس کے مطابق اگر کوئی اچھا فیصلہ کیا جائے, اگر دکانیں بند ہوں تو کیا ہوگا بتائیے, کیا ہوگا؟ کوئی ایسی چیز ہے جو 8 بجے سے پہلے نہیں خریدی جا سکتی اور صرف 8 بجے کے بعد خریدی جا سکتی؟ مجھے تو ذہن میں نہیں آئی ہے. میں 5 مختلف ممالک میں رہا ہوں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عید آنے والی ہے اور تمام تاجر پہلے ہی بہت پریشر کا شکار ہیں. پاکستان میں مہنگائی ہے, لوگ مارکیٹوں کا رخ نہیں کرتے, تو اب عید میں اگر لوگ شاپنگ کے لیے مارکیٹوں میں جائیں گے تو 8 بجے اگر دکان بند ہو جائے گی. تو آپ حق سچ کہہ رہے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ لندن بھی جاتے ہیں, یورپ بھی جاتے ہیں, مختلف ممالک میں جاتے ہیں, وہاں پہ 6-7 بجے دکانیں بند ہو جاتی, لوگ خریداری نہیں کرتے. آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کرسمس سے پہلے کیا ملک بند ہو جاتے ہیں جب ان کو خریداری کرنی ہوتی ہے وہ 6 بجے. آپ انگلینڈ کی مثال دے رہے ہیں, پہلے پاکستان کو انگلینڈ بنائیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کا انگلینڈ بننے کا بھی تو کوئی راستہ ہونا چاہیے, خود کفالت کا.
خود کفالت کا پاکستان راستہ نے ہے. اگر کوئی رسپانسبلٹی بھی تو تھوڑی سی ہونی چاہیے نا کہ اگر ہمارے پاس مینز ہیں, اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور ہم آہستہ آہستہ اپنے وسائل بڑھائیں گے اور اس بجٹ میں آپ کو وہ نظر آئے گا, مگر جب تک آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اس وقت تک کوئی آپ کو رسپانسبل چیز بھی تو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ 6 بجے سے پہلے 8 بجے سے پہلے چلیں, انگلستان نہیں ہے وہاں پہ 6 بجے سے پہلے لوگ شاپنگ کر لیتے, آپ 8 سے پہلے کر لیں. اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ بات کرنی چاہیے, مگر 4-5-6 راؤنڈز میں تو میں شریک ہو چکا ہوں جس میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے تمام تاجران کی ان کو میٹنگ کو بلا کے, ہر تنظیم کو پاکستان کی بلا کے 1-1 نہیں 4-4 6-6 گھنٹے میٹنگز کی. لیکن وہ آپ کامیاب نہیں نہ ہوئے. جی میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کسی وقت اپنے بچوں کے مفاد میں, اپنے ملک کے مفاد میں کچھ فیصلے تو کرنے پڑیں گے نا. اچھا, اس میں آپ یہ بتائیں طارق یوسف صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ مارکیٹیں صبح جلدی کھول لیں اور شام کو جلدی بند کر دیں, کیونکہ مصدق ملک صاحب کی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ حکومت اس پہ کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میر صاحب ہم جو بات کر رہے ہیں نا 1 گھنٹے کے آورز کی بات کر رہے ہیں تقریباً, جی, اور 1 گھنٹہ جو ہے پاور کنزمپشن کا صرف 5% ہوتا ہے, اور وہ 5% جو دکانوں میں استعمال ہوتا ہے تو شاید وہ آدھا ہی فیصد رہ جائے گا. ایک بہت چھوٹی سی اماؤنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں ونٹر اور سمر ٹائمنگ کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اگر آپ آج دیکھیں تو ہم 7:30 بجے کے بعد اگر ہم 8 بجے جاتے ہیں تو ہم صرف آدھے گھنٹے کی بات کر رہے ہیں یا 1.5 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی فلیکسیبل اینڈ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جی ایک کلچرل ویلیو, ایک کلچرل سسٹم ہے ہمارے, ایک اوور نائٹ ہی ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے بھی اس ملک میں ونٹر اور سمر ٹائمنگ ہوئی تھی. اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی سمر اور ونٹر ٹائمنگز الگ الگ ہوتے ہیں, وقت کا فرق ہو جاتا ہے, اور وہی طریقہ ہے سورج کی روشنی کو استعمال کرنے کا. ہمیں بھی کچھ ایسے سسٹم اڈاپٹ کرنے چاہیے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں. خالی یہ کہ ہم 8 بجے اگر بند کر دیں تو یہ تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ جسٹ. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے, ہماری ویدر کنڈیشنز کیا ہیں, اور لوگوں کے ملازمت کے آورز کیا ہیں. وہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ تھوڑی سی گنجائش اس سلسلے میں نیگوسیشن کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کاشف انور صاحب, یہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں, رائے ہوگی کاشف صاحب, یہ مصدق ملک صاحب کا فرمانا ہے کہ اگر انگلینڈ میں, خاص طور پہ لندن میں, آکسفورڈ اسٹریٹ میں آپ چلے جاتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں شاپنگ کرنے کے لیے, شام 6-7 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ دیکھیں بات ہے کہ میں نے تو یہ کہا کہ ہمیں اس وقت اپنے ملک کا ساتھ دینا ہے, اور اگر ماں پرابلم میں ہے تو ہم بچے ماں کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ صرف یہی ایک آپشن نہیں ہے کہ آپ رات 8 بجے دکانوں کو بند کر دیں. یہ بھی آپشن ہے کہ آپ سیٹرڈیز کو آف کر دیں. یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ایک دن ایون نمبر کی گاڑیاں کر لیں, ایک دن آڈ نمبر کی گاڑیاں کر لیں. دیکھیں دیر آر مینی آپشنز جس پہ کام ہو سکتا ہے. یہ بھی آپشن ہے کہ اگر ہم صرف یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے فیول کو امپورٹ کرنا ہے تو ہم سولر کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ پہ جو آپ 19 روپے دیتے ہیں ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارا کنزیومر ہے اسے بینیفٹ ہو, کیونکہ جو سولر کی جتنی بھی کاسٹ ہے وہ کنزیومر اپنی پاکٹ سے پے کرتا ہے. تو دیر آر نمبر آف یہ ہیں سلیوشنز جس کی وجہ سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے ڈالر کی, تو دیکھیں ہم بار بار یہ شور مچا رہے ہیں کہ آپ ایسی ڈیکلیریشن کیوں نہیں دیتے اپنے, اگر آئی ایم ایف نہیں بھی مان رہا آپ کے ساتھ 9th ریویو کو کلیئر کرنے میں, تو آپ کوئی ایسی ڈیکلیریشن دے دیں کہ انڈکلیئرڈ جو فارن ریزروز ہیں جو گھروں میں تجوریوں میں پڑا ہے آپ اس کو کٹی کے اندر لے آئیں. آپ اپنے ایکسپیٹریٹس کو اس طرح سے بتائیں کہ آپ کے ملک میں کنسسٹنسی آف پالیسیز ہے, تاکہ جو ہمارا $22 بلین باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں اگر وہ $44 بلین بھیج دیں تو ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ختم ہو جائے گا. تو ہمیں ان تمام ایوینیوز پہ دیکھنا ہے. لیکن ہم اگر ہم صرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ اگر 8 بجے دکانیں بند ہوں گی تو اس سے صرف انرجی کی مد میں $1 ارب کی بچت ہوگی, $1 ارب کی بچت ہوگی, اور آئی ایم ایف سے صرف $1 ارب ہی کے معاہدے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بھی کریکٹ کرنا ہے. میں اس وقت یہ بالکل یہ نہیں کہتا کہ ہم یہاں پر اسٹرکٹ ہو جائیں گے کہ جناب ہم 8 بجے بند نہیں کرنے دیں گے.
میں سوال کرتا ہوں, میں اپنی تاجر برادری کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹیٹ نے یہ تو منع نہیں کیا کہ آپ صبح 8 بجے دکان کھول لیں, آپ صبح 8 سے رات 8 بجے تک کام کریں, لیکن جو باتیں ہیں آپ سردی اور گرمی کے اس ایشو کو ضرور دیکھیے, آپ عید بقرعید کو ضرور دیکھیے کہ اس کے بعد آپ کریں. ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے ہے اور صبح اپنی دکانوں کو جلدی کھولیں اور ہم وی کین ڈو اٹ. لیکن بات یہ ہے, میں یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم جو فری یونٹس دیتے ہیں, جو لیسکو, واپڈا اور سوئی گیس دیتا ہے, اگر ہم ایمرجنسی میں ہیں تو ہماری اسٹیٹ کو 6 مہینے کی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. جو بھی چوری ہو رہی ہے بجلی کی اس کو بھی دیکھنا چاہیے, لائن لاسز کو, ٹرانسمیشن کی جو لاسز ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. فری یونٹس تو دیے جا رہے ہیں, آپ اس کو بند کریں 6 مہینے کے لیے. جب آپ کے ملک کے پاس اتنے وسائل ہو جائیں تو پھر آپ ضرور اس کی سبسڈیز دیں, آپ ضرور آگے وہ فری یونٹس دیں, تب تک آپ اس کو روک لیں. ہم اگر ہم بہتر پالیسیز بنائیں گے تو الٹیمیٹلی ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی مصدق ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم عید تک تو آپ تھوڑی سپیس دیں تاجروں کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ موسم سرما اور موسم گرما کی ٹائمنگز میں فرق ہونا چاہیے. سردیوں میں 8 بجے تک دکان بند کرنا مناسب ہے, لیکن گرمیوں میں تو 7:15 7:30 بھی تو مغرب کی اذان ہوتی ہے. دیکھیے میں نے پہلے تو آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کے اندر تمام دفاتر 4-5 بجے, ویسے تو لوگ پہلے ہی نکل جاتے ہیں, مگر 4-5 بجے سب بند ہو جاتا ہے. کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو 8 بجے کے بعد ہی صرف خریدی جاتی ہے اور پہلے نہیں خریدی. اٹس جسٹ اے میٹر آف ایفرٹ کہ ہاں کلچرلی ذرا پہلے چلے جائیں یار, ذرا جلدی لے لیں, مگر ہمارے گمان میں نہیں آتا ہے, یہ بات نہیں آتی. تیسری بات میں نے آپ کو یہ کہی کہ آپ صرف لندن نہیں, آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں, آپ جنیوا چلے جائیں بھائی, آپ پیرس کسی جگہ پہ چلے جائیں اور دیکھیں مارکیٹیں کتنے بجے بند ہوتی. چلیں ان سب باتوں کو چھوڑ دیں. ہمارے بھائی نے جتنی بھی انیشیٹوز کا نام لیا ہے وہ سب ہو رہے ہیں. ہمیں بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے کہ امیروں کے پاس تو گاڑیاں, اگر ہم ٹرانسپورٹیشن آڈ ایون کر دیں گے تو غریب آدمی کیسے جائے گا. ہمارے ہاں کوئی ایسی تو کمیونٹیز ہیں نہیں جن لوگوں کو مفت بجلی ملتی ہے وہ ان کو بند کیا. دیکھیے ہم نے صرف غریب آدمی کے لیے سبسڈی رکھی ہوئی ہے. مجھے پاس بجلی کا محکمہ تو نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے, لیکن آپ کا بڑی گرپ ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں. جی میں بتا رہا ہوں اسی وجہ سے کہ اس مرتبہ بھی آپ کو ایک بہت بڑی پروٹیکشن نظر آئے گی صرف غریب آدمی کے لیے. امیر کے لیے آپ کو اس بجٹ میں پروٹیکشن نہیں نظر آئے گی. سرمایہ داروں کے لیے آپ کو اس بجٹ میں پروٹیکشن نہیں نظر آئے گی. جو غریب آدمی ہے جو 100 یونٹ استعمال کر رہا ہے, 200 یونٹ استعمال کر رہا ہے, آپ کو اس بجٹ میں ان تمام سختیوں کے باوجود اس کے لیے نظر آئے گی پروٹیکشن. وہ پروٹیکشن جو ہے اس کو دینے کے لیے ہمیں کوئی رسپانسبل ایکشنز تو لینے ہیں نا بھائی. آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ایکسپورٹ کے ذریعے, اسی میں آپ چیزیں امپورٹ کریں گے نا, کہاں سے ڈالر لائیں گے. اس وجہ سے میں ایک آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ہم 20 سے 24 ارب 26 ارب ڈالر کی انرجی امپورٹ کرتے ہیں. اگر 2-4 ارب ڈالر کی کم انرجی امپورٹ کر لیں گے تو کیا قیامت آئے گی. ہم رسپانسبل نہیں ہیں. ایک اور بات میں کروں, ٹرانسفارمرز کے اوپر تجویز آئی ہے جو زیر غور ہے اس وقت کہ ہر ٹرانسفارمر کے اوپر ایک الیکٹرانک میٹر لگایا جائے جس کے ذریعے یہ چوری روکی جائے. جو آپ نے چوری کی بات کی ہے, یہ امپلیمنٹ اگلے سال ہو جائے گا, انشاءاللہ چوری رک جائے گی. ہمارے محکمے کے اندر ہم نے سرکولر ڈیٹ 0 کر دیا ہے. اگر 6-8 سال میں نہیں ہو سکا, ہم نے 8 مہینے کے اندر سرکولر ڈیٹ کا فلو جو ویل ہیڈ گیس کتنا تھا, یہ ذرا بتائیں گے. LNG کا بھی کتنا تھا سرکولر ڈیٹ؟ جب ہم آئے تو 1700 ارب کے قریب تھا اور 33% پہ 30% پہ گرو کر رہا تھا ہر سال. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی ہمارے کنویں ہیں, ان کو پر سرکولر ڈیٹ 0 کر دی ہے, اور اب ہم LNG کو پر سرکولر ڈیٹ کے پیچھے پڑے ہیں, اس کو 0 کریں گے. ہم نے جس طرح ٹرانسفارمر ہوتا ہے نا, اس طرح گیس کے اندر اس کو کہتے ہیں TBS, یعنی 500-700 گھروں کے اوپر ایک, وہاں پہ الیکٹرانک میٹر لگا رہے ہیں جو لگنے شروع ہو گئے ہیں, جس کے بعد جو بندہ جس کے علاقے میں 1000 گھر کے اوپر چوری ہو رہی ہوگی اس کو فائر کر دیں گے. اچھا اب ایک تھوڑا سا نوکیلا سوال, جی معصومانہ نہیں, نوکیلا سوال. یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے تاجر برادری کی اکثریت تو اس پہ خوش نہیں ہے, تو اور یقیناً یہ ایک نامقبول فیصلہ ہے. تو حکومت جو ہے وہ اگر بجٹ سے پہلے نامقبول فیصلے کر رہی ہے تو 2 دن بعد جو بجٹ آئے گا اس میں بھی بہت سے ایسے فیصلے کرے گی. لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت نامقبول فیصلے کر رہی ہے نیشنل انٹرسٹ میں, قومی مفاد میں. الیکشن کا کوئی پروگرام نہیں لگتا؟ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جس دن یہ حکومت لی تھی وہ بھی ایک طرح سے
ایک فیصلہ تھا جس میں ہمیں پتہ تھا کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن جب آپ ملک کو ایک خاص نہج پہ لے آئیں, آپ ایک ایک لیٹر پٹرول کے پیچھے 50 10 100 روپے لوز کر رہے ہوں, ملک کے خزانے میں پیسے نہ ہوں, آپ برباد ہو رہے ہوں, تو اس وقت اگر آپ لیتے ہیں حکومت میں اور کچھ مشکل فیصلے کرتے ہیں, بعض میں ہم سے کوتاہی ہوئی, بعض میں ڈیلے بھی ہوئے, لیکن مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں ملک کو بچانے کے لیے اور غریب کو بچایا جا رہا ہے. اچھا, یہ جو بجٹ آئے گا اس میں آپ کو صرف ایک چیز نظر آئے گی, اور وہ ہے غریب آدمی کی پروٹیکشن اور کسان کی پروٹیکشن. آپ کو باقیوں کی پروٹیکشن نہیں نظر آئے. اچھا, طارق یوسف صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ حکومت اس طرح کے فیصلے اگر کر رہی ہے تو اس کا کوئی ارادہ آپ کو لگ رہا ہے اس سال الیکشن کرانے کا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے, کیسے ہوں گے, تاجر برادری ہر طرح سے ایز اے پاکستانی اس کے ساتھ ہے. میں تو صرف یہ چاہوں گا کہ مصدق ملک صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز وی شوڈ سٹ ڈاؤن ٹوگیدر ایک دفعہ پھر, اور عید کے بعد بیٹھ کے اس کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل بنا لیا جائے جو پاکستان میں تمام برادریوں کو, جو تاجر برادری ہیں, ان کو ایکسیپٹیبل ہو. میں آج تو آپ سے یہ اتنا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ملک صاحب. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑی عاجزانہ طریقے سے, بڑے ہمبل طریقے سے آپ نے ایک ریکویسٹ کی ہے, تو اس میں میں بات اپنی جاری رکھتا ہوں. اور کیونکہ مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے روس سے جو تیل کا معاہدہ ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا, اور آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ لینن گراڈ میں پاکستان کی جو سینٹ کے چیئرمین ہیں صادق سنجرانی صاحب, انہوں نے ایک بہت ہی اہم تقریر کی ہے. اور وہ ایک تقریر اس لیے اہم ہے کہ اس تقریر سے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان اور روس جو ہیں وہ کافی آگے جائیں گے, صرف اقتصادی معاملات میں نہیں, اسٹریٹجک معاملات میں بھی آگے جائیں گے. تو اس کا پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا, اس پہ بات کرتے ہیں مصدق ملک صاحب سے بھی اور تاجر برادری کے نمائندوں کے ساتھ بھی ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے روس کے ساتھ تیل کی امپورٹ کا ایک معاہدہ کیا ہے, اور یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ کہ بہت پاکستان میں ہاہاکار مچی ہوئی تھی, اور آخر کار مصدق ملک صاحب نے یہ معاہدہ جو ہے یہ کر لیا. ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن آج جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے ماسکو میں ایک تقریر کی ہے, اس کا ایک کلپ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. لینن گراڈ آج بھی ہمارے ہاں دفاع وطن کے ناقابل تصغیر عزم کے طور پہ ماورائے اور علامت کی حیثیت رکھتا ہے. اس عظیم تاریخی معرکے کے 80ویں سالگرہ کے موقع پر ریڈ آرمی اور روسی باشندوں کے بے مثال جرأت و بہادری اور ناقابل فراموش قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے عظیم شاعر فیض احمد فیض کو لینن ایوارڈ سے نوازا گیا, جسے ہم نے اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں. فیض نے اپنا ایوارڈ لینن گراڈ کے معرکے میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جانبازوں کے نام ایک مشہور نظم لکھ کر پورے پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کی تھی. اب اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہی ریڈ آرمی تھی روس کی جو افغانستان میں داخل ہوئی 1978 میں, تو مسلسل 10-11 سال تک پاکستان نے اس ریڈ آرمی کے خلاف جو افغانوں کی جو مزاحمت تھی اس کا ساتھ دیا, اور پاکستان کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا. اور فیض احمد فیض صاحب کو جب 1963 میں 1963 میں لینن پیس پرائز ملا, تو اس وقت جو جنرل ایوب خان کی حکومت تھی اس نے ان کے بارے میں کوئی اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا. کیا کہا ان کے بارے میں؟ کہا یہ غدار وطن ہے, یہ روسی ایجنٹ ہے. لیکن اب ایک بہت بڑی چینج آئی ہے پاکستان میں, اور آج اسی پاکستان کی جو پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہے اس کے چیئرمین نے ماسکو میں کھڑے ہو کے روس کی جو ریڈ آرمی ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا, اور فیض صاحب کا بھی ذکر کیا. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. تو مصدق ملک صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے تو جو روس کے ساتھ تیل کی امپورٹ کا معاہدہ کیا, کیا اس سے بھی آگے ہم جائیں گے, اور کیا اس پہ امریکہ جو ہے ناراض تو نہیں ہو جائے گا ہم سے؟ پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ کو یہ نہ لگے کہ میں ادھر ادھر جا رہا ہوں, مگر میں ادھر ادھر جانے کی کوشش کروں گا. آپ کے آخر میں کچھ میں بات کرنا چاہتا ہوں ضروری. آگے جائیں گے جی. ہم ایک کمپریہنسو انرجی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں
تیل بھی ہوگا, جس میں گیس بھی ہوگی, جس میں مختلف یہ ہماری جو ضروریات ہیں توانائی کی وہ بھی ہوں گی. انشاءاللہ ایسی قیمت پہ ہوں گی کہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو. پچھلے دنوں کچھ کنفیوژن ہوا, لوگوں نے کہا روس کا تیل آیا, وزیر کہہ رہے ہیں کہ قیمت نہیں گھٹے گی. بھائی کیوں نہیں گھٹے گی؟ سستا اگر آئے گا کروڈ پاکستان کا, اگر پاکستان کی 20% تیل سستا آ رہا ہوگا تو کیوں نہیں قیمت گھٹے گی؟ اچھا ہوگی, قیمت کم ہوگی. حد ہو گئی, کیسے نہیں ہوگی؟ اگر ہم سستی چیز خریدیں گے تو کیا کریں گے؟ مہنگی بیچیں گے. آپ کے منہ میں گھی شکر سر. نہیں ضرور ہوگی, مگر میں آپ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ آج میں سارا دن کہاں تھا؟ آج میں سارا دن ترکمانستان کے وزیر کے ساتھ تھا, کیونکہ ہم ٹاپی کا جو اس کے ذریعے جو گیس ہے اس کا معاہدہ فائنلائز کر رہے ہیں. وہ کام جو 12 سال سے نہیں ہوا وہ نئے سرے سے شروع ہو گیا ہے, اور اس کے لیے فنڈنگ کے انتظام کیے جا رہے ہیں, جس میں ٹاپی کی پوری ترکمانستان کی لیڈرشپ انوالوڈ ہے, اور پاکستان بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑا کھڑا ہے. اچھا چلیے رک جائیے ایک سیکنڈ. یہ گیس پائپ لائن سے آئے گی یا یہ پائپ لائن سے آئے گی؟ 1.3 بلین کیوبک فٹ گیس روز آئے گی پاکستان میں. اچھا چلیے اس کو رکھ دیجئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم آذربائیجان, جب ابھی میں باکو گیا ہوا تھا آذربائیجان, آپ کو پتہ ہے ہم وہاں سے کیا معاہدہ کر کے آئے ہیں؟ کہ ہر مہینے آذربائیجان جو ہے وہ ایک LNG کا کارگو کم قیمت پہ, ڈسٹریسڈ کارگو ڈھونڈ کے پاکستان کو دے گا ہر مہینے. پاکستان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ 12 کے 12 کارگوز کو ریجیکٹ کر دے, مگر وہ ہر مہینے ہمارے سامنے کارگو رکھتے جائیں گے, جب تک ہمارے پاس جب پیسے ہوں گے, جب ضرورت ہوگی, جب بھاؤ سمجھ آئے گا لیں گے, ورنہ ریجیکٹ کر دیں گے. کبھی ایسا معاہدہ دیکھا ہے پہلے؟ یہ ہے ہمارا ترکمانستان کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا, پھر میں نے آپ کو آذربائیجان سے بتایا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ریفائنری پالیسی ایک اپروو کی ہے. اس ریفائنری پالیسی کے ذریعے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 60 دن یا 90 دن کے اندر اندر ہم فریم ورک ایگریمنٹ $10 بلین کا کر دیں گے پاکستان میں, ایک 3.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ بیرل کی روزانہ کی ریفائنری لگانے کا. تو یہ ہمارا GCC کے ساتھ معاہدہ ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے علاوہ ہم ابھی امریکہ گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ جتنی ہماری کانورسیشن ہوئی ہے وہ گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا کے اوپر ہوئی ہے. یعنی پاکستان کی 1/3 گیس جاتی ہے فرٹیلائزر میں. اب ہم وہ گیس دیں گے پروڈکٹیو یوز, انڈسٹریل یوز کے لیے, اور پاکستان میں گرین امونیا لے کر آئیں گے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ونڈ سے چلنے والا, سولر سے چلنے والا, پانی کے ذریعے, الیکٹرولسس کے ذریعے امونیا بنا کرے گا پاکستان میں. اب یہ جب میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ بتائیے, ہم روس کے ساتھ ہیں, ترکمانستان کے ساتھ ہیں, ہم یورپ کے ساتھ ہم یہ گفتگو کر کے آئے ہیں کہ ہم پاکستان میں ترکمانستان سے آنے والی گیس کے لیے LNG کے کارخانے لگائیں گے, اور یورپ آ کے یہاں پہ لگائے تاکہ یہاں سے پاکستان کے راستے ترکمانستان کی گیس یورپ میں ایکسپورٹ ہو. اب ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم یورپ کے ساتھ ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, ہم ترکمانستان کے ساتھ ہیں, ہم آذربائیجان کے ساتھ ہیں, ہم روس کے, ارے بھائی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. واہ اچھا, اس پہ یہ پاکستان کا, میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ 1 منٹ دے دیں, مجھے پتا ہے میں نے بہت وقت لے لیا, 1 منٹ دے دیں گے؟ جی دیکھیں, پاکستان کا المیہ یہ کہ ہمارے گمان میں یہ ہے کہ ایک بیل ہے جس کے سینگوں کے اوپر دنیا کھڑی ہے, وہ بیل پاکستان ہے. وہ ہم ادھر سے ادھر الٹائیں گے تو ہم روس کے ساتھ ہو جائیں گے, ادھر سے ادھر الٹائیں گے تو امریکہ کے ساتھ. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے جس کی خارجہ پالیسی ماسوا پاکستانی بچوں کے انٹرسٹ کے اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتی. اس وجہ سے تمام لوگوں سے معاہدے کریں گے پاکستانی. اچھا کاشف انور صاحب, آپ نے یہ مصدق ملک صاحب کی جو گفتگو سنی ہے اس میں انہوں نے بہت اچھی اچھی خبریں سنائی ہیں, تو آپ تو تاجر اور صنعت کار برادری کے نمائندے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پاکستان اور روس اور آذربائیجان, ترکمانستان, ان کے ساتھ جو پاکستان کے یہ جو اکنامک لنکس بڑھ رہے ہیں, اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, ہمارے جس ملک کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں انپٹ سستی مل جاتی ہے جس سے ہماری انپٹ کاسٹ کم ہوگی. ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو یہی تو ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو انپٹ کاسٹ جو ہے وہ مہنگی ہے. میں یہاں پر آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری چونکہ بہت سی انڈسٹری بند ہو گئی پچھلے دنوں, تو MDI چارجز اس انڈسٹری پہ بھی لگ رہے ہیں جو انڈسٹری کلوز ہے. تو میری منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں, جو ہم بار بار بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی انڈسٹریلائزیشن کریں. یہاں پر ہم پہلے امپورٹ سبسٹیچیوٹ کو لائیں. ہمیں یہاں پر اپنی اگر امپورٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اور جہاں تک ہم ریٹیلرز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ریٹیلرز, میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ انڈسٹری اور ریٹیلرز وی آر ود دا اسٹیٹ, لیکن جو کنسرنز ہیں ان کے, اس کو بھی ضرور سنا جائے. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ جو سیلز ٹیکس کے ایشوز ہیں, ریفنڈ کے ایشوز ہیں,
دیکھیں یہ تمام چیزیں اگر ہم ان کو ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ اس کو کلیئر کرے گی. تو طارق یوسف صاحب جلدی سے آپ اپنا کوئی اس پہ دیں گے فیڈ بیک جو مصدق ملک صاحب نے بتائی ہیں باتیں؟ یہ بڑی خوش آئند انفارمیشن ملک صاحب نے دی ہے، اور میں اس بات کی ٹوٹلی تائید کرتا ہوں کہ انرجی کاسٹ جو ہے ملک کے اندر صنعتی ترقی کا مین فیکٹر ہے. ہم جنوری میں جس بھاؤ میں بجلی خرید رہے تھے اور آج جس بھاؤ میں ہم خرید رہے ہیں وہ ایک ان ورکیبل پروپوزیشن ہے. اس میں انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی. یہ جو ایفرٹس ہیں یہ یقیناً ایک لوور کاسٹ آف پروڈکشن کی طرف جائیں گی اور اس کا پازیٹیو اثر آئے گا. اور آئی ہوپ کہ یہ معاملات جلد سے جلد ریزالو ہو جائیں. موجودہ حالات میں بجلی کی قیمت پھر بھی ان تمام کوششوں کے باوجود ایک ریویو چاہتی ہے، کیونکہ اگر اس کو ریویو نہیں کیا گیا تو ملک میں صنعتی ترقی کا پہیہ جو ہے بہت وہ بہت ریٹارڈ شکریہ ہو جائے. جناب طارق یوسف صاحب کا اور مصدق ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے کوئی ہمیں اچھی خبریں بھی دیں. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.